Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 1 of the novel बचपन का शौहर by युमना अहमद. आइस के बच्चे, तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी. वो आइस के पीछे दौड़ती चिल्ला रही थी. गुस्से से उसकी दूधिया रंगत मजीद सुर्ख हो चुकी थी. आइस हंसता हुआ आगे भाग रहा था और वो पीछे पीछे. चच्ची जान बचा लें, वरना आज आपकी इस चुड़ैल ने मेरा खून पी जाना है. आइस फौरन से मदीहा बेगम को देखते ही उनके पीछे छुपा था. अम्मी आप हट जाएं प्लीज़, मैंने आज इसको नहीं छोड़ना. वो गुस्से में आइस को घूरते हुए मदीहा बेगम से बोली. देखें चच्ची जान इसको कैसे मुझ मासूम के पीछे पड़ी हुई है. आइस मासूमियत से बोला. हुआ क्या है, मुझे भी कोई बताएगा? मदीहा बेगम ने उनसे पूछा. चच्ची जान मैं ना. चुप करो तुम तो, अपने मतलब की कहानी सुनाओगे. आइस अभी शुरू होता आनिया ने उसे चुप करा दिया. अम्मी मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने लिए कल चॉकलेट फ्रिज में रखी थी, वो ये मोटा खा गया. वो रूहान सी हो गई. बस इतनी सी बात पर तुम पूरे घर में चीखती भी रही हो. वो हैरान हुए बिना न रह सकी. चच्ची जान मुझे नहीं पता था. चुप रहो तुम. अम्मी इसको पता था कि वो मेरी चॉकलेट है, मेरे अलावा और खाता ही कौन है. हाँ, और अम्मी ये इतनी सी बात नहीं है, आपको पता है चॉकलेट मेरी फेवरेट है. आप समझ क्यों नहीं रही? वो आइस को बोलने का मौका दिए बगैर गुस्से से कहती. आखिर में मदीहा बेगम से दुख भरे लहजे में बोली. खैर अब इस मामले को रफा दफा करो और ले लेना चॉकलेट. दुनिया की आखिरी चॉकलेट तो नहीं थी जो इस तरह से बिहेव कर रही हो. मदीहा बेगम आनिया को सुनाती किचन की तरफ बढ़ गई. हाँ हद हो गई, आखिरी चॉकलेट थोड़ी थी. आइस ने उसे चिढ़ाते हुए लापरवाही से कहा. मैं तुम्हें हजम नहीं होने दूंगी. आइस. आनिया के चेहरे के तासुरात देखते हुए आइस ने फिर से दौड़ लगा दी. इब्राहिम और फिरदौस बेगम के 2 बेटे और 1 बेटी थी. बड़ा बेटा अहमद इब्राहिम और छोटा बेटा जफर इब्राहिम. बड़े बेटे अहमद साहब और उनकी जोजा सानिया, उनके 2 बेटे थे, अरीश अहमद और आइस अहमद. अरीश जो कि बीबीए और एमबीए के बाद अहमद साहब के साथ बिजनेस में आ गया था, और आइस अभी पढ़ रहा था, वो बीबीए के लास्ट ईयर में था. जफर इब्राहिम और उनकी जोजा मदीहा की एक ही इकलौती बेटी थी, आनिया जफर इब्राहिम, सबकी लाडली. सबसे उसकी बहुत बनती थी सिवाय एक इंसान के, यानी अरीश अहमद के, जो कि आनिया के मुताबिक इंतहाई खड़ूस किस्म का इंसान था. अलबत्ता आइस और आनिया की आपस में बहुत बनती थी, लड़ते झगड़ते भी थे, मगर एका भी बहुत था. आनिया आइस से 3-4 महीने ही बड़ी थी. उसके बाद इब्राहिम साहब की एक बेटी राबिया थी. उनके भी 2 ही बच्चे थे, अरीज और सुभान. अरीज आनिया से 1 साल ही छोटी थी और सुभान अभी फर्स्ट ईयर में था. राबिया बेगम अपने बच्चों और शौहर जाहिद के साथ कवैत रहती थी. मेरा सर मत खाओ, आइस झुंझुलाते हुए बोला. मैंने तुम्हारा सर खाना भी नहीं है, आई समझ, मुझे आइसक्रीम ही खानी है. आनिया बजित हुई. आखिर ऐसी भी क्या आफत आ गई जो आइसक्रीम खानी है? आइस लापरवाही से बोला. आइस तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं शर्त जीती तो तुम आइसक्रीम खिलाओगे. मुझे खानी है खानी है खानी है. वो जोर देते हुए बोली. अच्छा, ओलंपिक्स में नहीं जीती तुम, लूडो ही थी ना बस, इतना बवेला ना बचाओ. आइस मोबाइल में लग गया. वो दोनों इस वक्त लाउंज में बैठे थे. आनिया सारा टाइम नीचे वाले पोर्शन में ही पाई जाती थी, ब्रैकेट अरीश के आने से पहले पहले तक, और वो आइस के साथ लिड्डो खेल रही थी जब उन्होंने शर्त लगाई, जो हारा वो आइसक्रीम खिलाएगा. और अब आइस हार गया था. आनिया तब से आइस के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आइस खिलाने से ही इनकारी था. वो आइस ही क्या जो सीधे तरीके से बात मान जाए. कोई उन्हें चुप भी नहीं करवाता था कि उनके रोज का मामूल यही था. आनिया मुंह फुलाए बैठी हुई थी, तभी अरीश ने लाउंज में कदम रखा. वो इस वक्त ऑफिस से आ रहा था. अरीश ने अंदर आते ही सलाम किया.
آئس نے سلام کا جواب دیا اور موبائل رکھ دیا جبکہ آنیہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ عریش آنیہ کی طرف دیکھتا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا آئس کے برابر بیٹھ گیا۔ آئس، آج موسم خراب نہیں لگ رہا؟ عریش نے آنیہ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ آنیہ نے عریش کو گھورا، اور آپ کا تو 24 گھنٹے ہی خراب رہتا ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ عریش حیران رہ گیا۔ اس نے آئس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آئس نے کندھے اچکا دیے۔ باقی سب کدھر ہیں؟ عریش نے خود ہی موضوع بدلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چچی جان اوپر اور امی جان کچن میں ہوں گی۔ اوکے، وہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ آئس پھر سے موبائل پہ لگ گیا۔ آئے بڑے مسٹر ہٹلر، آج موسم خراب نہیں لگ رہا؟ آنیہ غصے سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے عریش کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں سمجھتے کیا ہیں خود کو۔ عریش احمد آنیہ کی بات کے جواب میں بڑا محظوظ ہو کر کہا گیا۔ وہ آواز پر چونک کر پلٹی تو عریش نچلا لب دانتوں میں دبائے کھڑا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس والے حلیے میں ہی تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی اور شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی، جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر بھی تھکان واضح تھی۔ بلا شبہ وہ بہت وجیح تھا۔ تو میں کیا اچار ڈالوں آپ کے نام کا؟ آنیہ چبا چبا کر بولی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ عریش چلتا ہوا آنیہ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آنیہ کی بھوری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ عریش، اور اتنا بے تکلف؟ کیا چاہیے؟ آنیہ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ غصے میں کیوں ہو؟ عریش نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کیے بیڈ پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ آپ سے مطلب؟ آنیہ نے ابرو اچکائے۔ تمیز سے بات کیا کرو، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نرمی؟ کون سی نرمی؟ کب کی آپ نے؟ آنیہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ سختی بھی نہیں کی میں نے ابھی، سمجھی؟ جس دن میں نے سختی کی نا، کوئی روک بھی نہیں سکے گا مجھے۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ جب بھی وہ سوچتا تھا کہ آنیہ سے آرام سے بات کرے، وہ اس کو کسی نہ کسی بات پر غصہ دلا ہی دیتی تھی۔ آخر پتہ نہیں ایسا کب تک چلنا تھا۔ آئے بڑے، پتہ نہیں کیوں میرے سر پہ مسلط کر دیے، فضول کا عذاب۔ وہ غصے سے سوچتی بیڈ پر ہی ڈھیر ہو گئی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے عریش بیٹھا تھا۔ وہ منہ پھلائے صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی جب ثانیہ بیگم وہاں آئیں۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ انہوں نے پیار سے آنیہ سے پوچھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں تائی جان، بس میں بور ہو رہی تھی تو سوچا نیچے چلی آؤں۔ نیچے آئی تو آئس بھی نہیں ہے، وہ منہ بنائے بولی۔ اس کے اس طرح سے بولنے پر وہ ہنستی۔ ہاں، آئس اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے، تو تم کچھ اور کر لو۔ نہیں نا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ ہنوز منہ پھلائے ہوئے تھی۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ثانیہ بیگم کچھ کہتی، عریش چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ وہ آفس سے آ رہا تھا۔ بیٹا سلام بھول گئے ہو؟ ثانیہ بیگم نے عریش کو ٹوکا۔ آنیہ ہاتھوں پہ چہرہ گرائے بیٹھی رہی۔ السلام علیکم خواتین، عریش نے شرارت سے کہتے ہوئے خواتین پر زور دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی۔ ثانیہ عریش کے مذاق پر مسکرا دیں۔ عریش ان کے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ان محترمہ کو کیا ہوا؟ اس نے ثانیہ بیگم سے پوچھا۔ بور ہو رہی ہیں آپ کی بیگم صاحبہ؟ انہوں نے گویا اہم اطلاع دی ہو، جس پر آنیہ نے تائی جان کو شکوہ گناہ نظروں سے دیکھا کہ ان محترم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ خیریت؟ ان کے پارٹنر کہاں ہیں؟ عریش کا موڈ کافی خوشگوار تھا، جو کہ ثانیہ بیگم اور آنیہ نے فیل کیا تھا۔ آنیہ تو باقاعدہ مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ اب ایسے نہ دیکھو یار، عریش نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اب تو آنیہ کو عریش کی دماغی حالت پر بھی شبہ ہوا۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، ثانیہ بیگم کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ کو خیر تو ہے نا؟ آج دماغ وغیرہ تو نہیں ہل گیا؟ چیک کریں، آنیہ نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، عریش کا بلند کہا۔ نہیں یار، وہی ہے،
بلکہ ٹھکانے پر ہی اب آیا ہے، عریش نے ذو معنی انداز میں کہا۔ آنیا نے عریش کو گھورا۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ آئس کریم کھانی ہے؟ کل تمہیں آئس نے نہیں کھلائی تھی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانی، اور آپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ ساری زندگی احسان جتائیں گے۔ آنیا کا موڈ ویسا ہی تھا۔ اوہ کم آن یار، بیوی کو آئس کریم کھلانے میں کیسا احسان؟ آنیا نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ اتنے میں ثانیہ بیگم بھی آ گئی۔ یہ لو تم جوس پیو۔ عریش نے ان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ آنیا موقع دیکھتے ہی بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگ گئی۔ عریش نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ کمرے میں آ کر ہی آنیا نے دم لیا۔ کمرے کا دروازہ احتیاطاً بند کر دیا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ آخر عریش کو بیٹھے بٹھائے کیا سوجی؟ وہ آج کل اس کے رویے پر ہی حیران تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی عریش نے یوں اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں نہیں جتایا تھا، پھر اب کیوں؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ نوک ہوا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون؟ وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ آنیا بیٹا کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو۔ مدیحہ بیگم کی آواز پر وہ فوراً اٹھی اور دروازہ کھولا۔ جی مما۔ بیٹا کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ مدیحہ بھی پریشان ہوئی۔ جی مما سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اب وہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، باہر آؤ، کچھ مدد کروا دو میری کام میں، بہت کام پڑا ہے ابھی۔ وہ مصروف سی کہنے لگی۔ کیوں مما کیا ہوا جو اتنا کام پڑ گیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے ہاں، تمہیں تو میں بتانا ہی بھول گئی، جمعے کو تمہاری پھپھو آ رہی ہیں ساری فیملی کے ساتھ۔ وہ خوشی سے بتانے لگی۔ سچی مما؟ پھپھو آ رہی ہیں؟ عریش بھی آئے گی؟ وہ پرجوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں سب آ رہے ہیں، اب آؤ باہر، بہت کام ہے۔ اس کی مما کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ 2 منٹ پہلے عریش کی بات بھول گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، زیادہ دیر بات یاد نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ بھی باہر نکل گئی۔ چچی جان، آنیا کہاں پہ ہے؟ وہ آنیا کو ڈھونڈتا ہوا ہی اوپر آیا تھا تو اسے مدیحہ بیگم نظر آئیں تو پوچھ لیا۔ بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے، کوئی کام تھا؟ مدیحہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں چچی، اصل میں وہ شاید کل میرے سے کسی بات پر ناراض ہو گئی تھی، اس لیے سوچا منا لوں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بہانہ بنا کر بولا۔ اچھا چلو صحیح ہے، چلے جاؤ، کمرے میں ہے وہ مسکرا کر کہتی کام میں لگ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ اس کے کہتے ہی عریش اندر آ گیا۔ آنیا کو لگا تھا کہ اس کی مما ہوں گی، مگر جب سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ آئیں بیٹھیں، وہ بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ کچھ کام تھا؟ وہ انگلیاں مڑوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جیسی بھی تھی تو ایک لڑکی۔ اس کا کنفیوز ہونا عریش کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ نہیں، میں بور ہو رہا تھا، سوچا کہ ہم کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ وہ ایسے بولا جیسے ان میں بہت بے تکلفی ہو، اور آنیا تو عریش کا یہ روپ دیکھ کر ہی حیران پریشان ہو گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بتاؤ نا؟ آپ کسی اور کے ساتھ چلے جائیں، میں بزی ہوں، وہ جلدی سے بولی اور اپنی کتابوں کی طرف اشارہ کیا کہ واقعی فارغ نہیں ہے۔ اور کس کے ساتھ؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ چلو نا یار پلیز، اپنے معصوم سے شوہر کی بات مان لو۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا بولا۔ آنیا سے تو ایسا عریش ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جی چلیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ عریش مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ جلدی آ جاؤ، نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آنیا حیران تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پورچ میں آتی دکھائی دی۔ ہلکی آسمانی رنگ کی کرتی میں اس کی سفید رنگت مزید کھل رہی تھی۔ عریش اسے دیکھتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں تم کہو۔ وہ بے نیازی سے آنکھوں پر گلاسز چڑھاتا آنیا کو ہلا گیا تھا۔ ہیں؟ میری مرضی کب سے چلنے لگی؟ پتہ نہیں کیوں پر وہ طنز کر گئی۔ آنی پلیز آرام سے ہم بات کر سکتے ہیں؟
وہ تحمل سے بولا، جی کیوں نہیں؟ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ آج سے پہلے ہمیشہ عریش نے اپنی مرضی ہی کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ آنیا کی چلنے نہیں دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ سمجھداری سے صحیح فیصلہ لیتا تھا، اور آنیا کو کون سمجھائے، وہ ہمیشہ جو کہتا آنیا اس کی چڑ میں ہمیشہ الٹ کر دیتی تھی، جس سے اسے غصہ بھی آتا تھا، اور آنیا کے لیے وہ بہتر چاہتا تھا ہمیشہ سے، مگر آنیا اس سب کو اپنے لیے پابندی سمجھتی تھی۔ کہاں وہ شرارتی سی لڑکی اور کہاں وہ ریزرو سا لڑکا۔ ایک دفعہ بچپن میں آنیا کو سائیکل کا شوق ہوا تھا، تب وہ 15 سال کی تھی۔ اس نے پہلے ظفر صاحب سے کہا کہ اسے چاہیے تو انہوں نے منع کر دیا۔ اس کی ماما بھی نہیں مانی تھی۔ اس نے تایا جان سے سفارش کروائی تو آخر ظفر صاحب کو ماننا پڑا۔ جب اس بات کا عریش کو پتہ چلا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا آنیا کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ فوراً آنیا کے پاس پہنچا تھا۔ تب اس نے آنیا سے سائیکل کی وجہ پوچھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے جو وہ سائیکل کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ وہ آئس بھی تو ہے، میں اس کے ساتھ سائیکل چلا لیا کروں گی اور مجھے شوق ہے۔ اس کے جواب میں عریش کا دماغ ہی گھوم گیا، اور اس نے آنیا کے سائیکل والے شوق پر پانی پھیر دیا، اور آنیا کی سائیکل کسی گلی کے بچے کو دے آیا، اور وہ روتی رہ گئی، مگر یہاں پرواہ کسی تھی؟ وہ ہمیشہ سے اسی طرح ہر دفعہ اس کے شوق کا قتل کرتا آیا تھا۔ عریش نے آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکی۔ عریش نے خود سے ہی اس کے لیے اس کا فیوریٹ فلیور اس کے آگے کیا تو وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ آنی پکڑو۔ ہاں، میں نے کہا لے لو۔ اس نے آئس کریم کی طرف اشارہ کیا تو آنیا نے فوراً سے پکڑ لیا۔ اس دوران بھی ان میں کچھ بات نہ ہوئی تو عریش نے اس خاموشی کو توڑا۔ آنیا، آخر خیر تو ہے؟ زبان کیا گھر چھوڑ آئی ہو؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں اب آپ سے کیا بات کروں؟ وہ بھی آنیا تھی، اسی کے انداز میں آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی بولی۔ عریش اس کے انداز پہ مسکرا دیا۔ چلو شکر ہے تم واپس آ گئی، وہ مذاق کرتا ہوا بولا۔ کہاں سے؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ ارے ابھی تم خاموش تھی نا، تو آنیا نہیں کوئی اور ہی لگ رہی تھی، لیکن اب تم آنیا لگ رہی ہو۔ او اچھا، وہ سمجھداری سے سر ہلاتی آئس کریم کھانے لگ گئی۔ عریش بھی سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ بے وفا لڑکی، تمہیں میری یاد نہ آئی؟ اگلی صبح آئز اس کے سر پہ کھڑا شکوا کر رہا تھا۔ مطلب؟ آنیا نے ابرو اچکائے۔ واہ، اب مطلب بھی میں ہی سمجھاؤں مطلبی لوگوں کو؟ وہ منہ بناتا اس کے پاس ہی شیلف پر بیٹھ گیا۔ یہ تم کب سے اتنے فلسفی ہو گئے؟ ٹھیک سے مطلب بتاؤ اپنی بات کا۔ وہ چڑ کر بولی۔ یار کل تم اور بھیا اکیلے ہی چلے گئے آئس کریم کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے ڈسٹر لیتا ہوا بولا۔ تو اب کیا ساتھ والی آنٹی سکینہ کو بھی لے کر جاتے باڈی گارڈ کی صورت میں؟ وہ اس کے ہاتھ سے واپس ڈسٹر لیتی ہوئی بولی۔ یار تمہیں میں نظر نہیں آیا؟ حد ہے، مجھے بھی لے جاتے۔ وہ اب کے بات بتاتا ہوا بولا کہ وہ بیچارہ کیوں بنا ہوا ہے۔ او اچھا، تم گھر نہیں تھے، اب اتنے اسپیشل تو ہو نہیں کہ ہم تمہیں فون کر کے کہتے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں جناب عالی تو آ جائیں، ہم انتظار فرما رہے ہیں۔ ہمیں اپنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے جیسے۔ اب کے وہ اس کے منہ کو دیکھتے ہوئے چڑھاتے ہوئے بولی۔ دیکھ لی یار، تمہاری وفا بھی دیکھ لی۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ معصوم تو وہ اس وقت ایسا بنا ہوا تھا جیسے آنیا کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کتنا شریف ہے۔ آئی جاؤ پلیز، نہ تنگ کرو، ورنہ میں ارید سے کہہ دوں گی کہ تم بہت ہی بدتمیز قسم کے لڑکے ہو۔ آنیا نے آخر کار تنگ آ کر اچھی خاصی دھمکی ہی دے ڈالی تھی۔ اف آنیا بس کرو، تم نہ مجھے اس چڑیل کے نام سے ایموشنل بلیک میل مت کیا کرو۔ وہ بدمزہ ہوا کیونکہ یہ دھمکی کام کرتی تھی۔ اب تم اسے چڑیل تو مت کہو، اتنی پیاری چڑیلیں نہیں ہوتی۔ آنیا اب شیلف پر سے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی اور آئز نے اس کا سر کھا لیا تھا۔ بھابھی صاحبہ، آپ کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ کو ٹھکانے لگایا جائے، کیونکہ آپ نے آنا تو ادھر ہی ہے۔ ہائے میں بیچارہ۔
آئز مظلومیت سے کہتا جا رہا تھا بغیر آنیا کی طرف دیکھے جو اس وقت غصے سے لال ہو چکی تھی۔ آئز تمہاری تو خیر نہیں، وہ آئز پر چیخی۔ آئز آنیا کو دیکھتا اپنے بچاؤ کے لیے کچن سے بھاگا۔ آنیا اس کے پیچھے لپکی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا کچھ؟ وہ بھاگتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آنیا کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں تمہیں، اتنے تم سچے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گیا، لیکن جب آنیا چڑھنے لگی تو اس کی عریش سے زبردست قسم کی ٹکر ہو گئی۔ امی! وہ گرتے گرتے بچی کیونکہ عریش نے اسے بروقت بازوؤں سے تھام لیا تھا۔ وہ ماتھے کو مسلتے ہوئے غصے سے بولی، لوہے کے بنے ہیں آپ، میرا سر، اور چھوڑی مجھے۔ مگر یہاں عریش دلچسپی سے آنیا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ جھنجھلا ہی گئی۔ عریش نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ اب کیا دماغ کے ساتھ ساتھ کان بھی جواب دے گئے ہیں آپ کے؟ وہ چڑھ کر غصے سے بولی۔ آئس کا غصہ بھی اس بیچارے پر نکل رہا تھا۔ نہیں، کان کا تو پتہ نہیں، اس دل نے ضرور جواب دے دیا ہے، وہ بھی آپ کے حق میں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا مسکرا کر بولا، جی؟ عریش کی بات پر آنیا کی بھوری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ راستہ چھوڑے، آپ کا علاج ناممکن ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں، اگر تم چاہو تو اس سب کا علاج ممکن ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ میں کیا کوئی ڈاکٹر ہوں جو اس کا علاج کر سکتی ہوں؟ اور چھوڑے مجھے۔ آنیا کو بولتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ ابھی بھی اسے تھامے ہوئے ہے، ورنہ شاید عریش کی باتوں سے وہ کب کی چکرا کر ہی گر گئی ہوتی۔ کیوں چھوڑوں؟ میری بیوی ہو تم، میری مرضی، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ یہ شوہر کے درجے اگر فائز ہو ہی گئے ہیں تو کسی اور پر جا کر اس کا روب جھاڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کی بیوی نہیں، ابھی صرف منکوہا ہوں، صرف منکوہا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی۔ او مائی گاڈ! صرف؟ ابھی بھی صرف؟ وہ صدمے سے بولا۔ اس کا دل کیا کہ وہ آنیا کی عقل پہ ماتم کرے۔ اس کے لیے یہ رشتہ صرف تھا؟ چلو کوئی نہیں، بیوی بھی بن ہی جاؤ گی، وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں۔ وہ سنبھل کر دوبارہ سے شوخ لہجے میں بولا، وٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے کوئی آپ سے شادی وادی نہیں کرنی۔ آنیا تو بھڑک ہی اٹھی۔ عریش اب تک اسے چھوڑ چکا تھا۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اف، مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، وہ یہ کہتی جھنجھلاتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ ہو گئی۔ عریش بھی اس کے انداز پر مسکراتا سیڑھیاں اتر گیا۔ آئس بھاگتا بھاگتا کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی کمرے میں آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اف، اب کس کو اس وقت میری یاد آ گئی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا فون کی طرف لپکا اور فون پر نام دیکھ کر دنگ رہ گیا، پھر جلدی سے سنبھل کر فون گیس کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مامی جان کیسی ہیں آپ؟ کہاں پہ تھی؟ میں کب سے ہی ٹرائی کر رہی ہوں، آپ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ مامی جان؟ وہ ایک ہی سانس میں فون اٹھاتے ہی شروع ہو چکی تھی کہ آئس نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ مامی جان کا بیٹا، خاصا زور دیتے ہوئے وہ شرارت سے صرف اتنا ہی بولا۔ عریش نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوہ، مجھے لگا مامی جان ہے تو میں اس لیے بول گئی، اور مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ہوں گے۔ ویسے مامی کہاں پہ ہیں؟ میری ان سے بات کروا دیں، مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ وہ اب سنبھل چکی تو پھر سے نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ تم جب بھی بولتی ہو اتنا زیادہ ہی بولتی ہو؟ آئز نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ وہ اس کی بات سن کر تپ ہی گئی۔ آپ سے مطلب؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری زبان میری مرضی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے؟ آئز نے فون کان سے ہٹا کر فون کو گھورا، پھر دوبارہ لگا لیا۔ وہ ہنوز بولنے میں مصروف تھی۔ اور بائی دا وے، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کری، میں نے مامی جان کو کال کی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بات کروا دے میری۔ وہ تنہک کے بولی۔ آئس حیران ہوا، یعنی؟ وہ کب سے سمجھ رہی تھی کہ یہ مامی کا نمبر ہے۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولے آئس۔ آئس کو ساری بات میں بس اس کے منہ سے نکلا اپنا نام ہی اچھا لگا تھا۔ مس اریچ، فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ نے مما کی جگہ میرے فون پر کال کی ہے، اور دوسری بات کہ میں آپ کی بات نہیں کروا سکتا ان سے، وہ بازار گئی ہوئی ہیں۔ آئس نے آرام سے جواب دیا۔ کیا؟ واقعی میں یہ آپ کا نمبر ہے؟ اس دن تو مامی نے اسی نمبر سے کال کی تھی تو مجھے لگا کہ…
اچھا سٹاپ، رکے میری بات سنیں، میں نے آپ سے وجہ نہیں پوچھی، اور پلیز آپ کم بولا کریں تھوڑا۔ اس سے پہلے کہ اریج پھر شروع ہوتی وہ بول پڑا۔ اریج کو تو آئز کی بات پر آگ ہی لگ گئی۔ آپ پھر سے وہی بات کر رہے ہیں، میں اب اتنا بھی نہیں بولتی جو آپ کو مجھ سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے، اگر پھر بھی آپ کو مجھ سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ کال کاٹ دیں۔ اس نے بے نیازی سے کہہ کر اپنے بال جھٹکے تھے، مگر دوسری طرف سے کال کٹ جانے کی آواز سن کر وہ دنگ ہی رہ گئی۔ سچ میں کال کاٹ دی؟ وہ فون سامنے کیے موبائل کو دکھ سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھے لگا کچھ کہے گا۔ بدتمیز انسان، ذرا مینرز ہی نہیں ہے، ایسے بات کرتے ہیں کسی سے؟ وہ موبائل فون بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ادھر آئز کی ہنسی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو سامنے سے آنیا آتی نظر آئی۔ آئز کو تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد آئی تو وہ بھاگنے لگا، لیکن آنیا دیکھ چکی تھی۔ آئز رکو ذرا وہیں، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر رکی۔ اور یہ کس بات پر اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ اریج کو دیکھ لیا ہے کیا؟ آنیا آئز کے سر پر کھڑی استفسار کر رہی تھی۔ آئز آنیا کی بات پر ہلکا سا ہنس دیا۔ نہیں دیکھا تو نہیں، مگر بات ضرور ہوئی ہے۔ او ہو، باتیں کر لی، ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی کہ ہماری دیورانی جی کا فون آیا تھا۔ آنیا نے آئز کو ٹوکا مارا۔ نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آئز نے سر کھجایا۔ اچھا جی، ابھی سے بچپن کی بھابھی جان پلس دوست گئی تیل لینے، ویسے بات کیا ہوئی؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی بولی تو آئز حیران ہوا۔ آنیا بھابھی جان، میں کہتا ہوں تو برا لگتا ہے آپ کو، اب آپ خود اپنے رشتے کو کب سے ڈیفائن کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ آنیا کو خود احساس نہ ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ آئز نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑو ان باتوں کو، نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، مجھے تو بیچ میں مت گھسیٹو، اب نہیں پوچھوں گی۔ وہ اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ جی جی۔ آئز نے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ آئز۔ آنیا آئز کو غصے سے گھورتی آگے چلی گئی۔ آئز بھی سر جھٹکتا ہوا سیٹی پر دھن بجاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جلدی کر لو، تم میری شادی پر جانے کی تیاری نہیں کر رہی ہو جو اتنا میک اپ کر رہی ہو؟ آئز آنیا کی تیاری دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں بڑا شوق ہو رہا ہے اپنی شادی کا؟ وہ آ رہی ہے نا، کروا دیں گے شادی بھی، وہ شوقی سے بولی۔ اچھا فی الحال لے تو آئیں اسے، تبھی شادی کروا سکتا ہوں نا۔ وہ آنیا کو دیکھ کر بولا جس کی تیاریاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت سب ایئرپورٹ جا رہے تھے جبکہ دونوں خواتین گھر پر ہی تھیں۔ آنیا اپنے آپ کو بغور شیشے میں دیکھتی مسکرا دی۔ اس نے پرپل کلر کی فراک اور نیچے وائٹ چوڑی دار پاجامہ اور ساتھ میں فراک کا ہم رنگ دوپٹہ گلے میں اچھے سے لیا ہوا تھا۔ میک اپ اس نے پورے جی جان سے کیا تھا۔ آنکھوں میں لائنر، مسکارا اور کاجل تھا جو کہ اس کی بھوری آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا، اور ہلکی گلابی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ لمبے بھورے بال کھول رکھے تھے، پاؤں میں ہیل پہنتے ہوئے وہ گنگنا رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنیا ہو گیا؟ یار قسم سے بہت پیاری لگ رہی ہو، اب آ جاؤ۔ آئز عاجز آ چکا تھا۔ بچوں آ جاؤ، اب دیر ہو رہی ہے۔ نیچے سے ثانیہ بیگم کی آواز پر وہ دونوں کمرے سے نکل آئے تھے۔ نیچے سبھی کھڑے تھے۔ آنیا کی تیاری پر اریش نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے ہی تک رہا تھا۔ پھر احساس ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ملامت کیا کہ کہیں پتہ نہیں وہ کیا سمجھے۔ استغفار، منہ میں بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ استغفار نہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ آنیا نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ وہ اریش کے برابر میں ہی کھڑی تھی اس لیے سن چکی تھی۔ تمہاری تیاری دیکھ کر میں نے استغفار ٹھیک ہی بولا ہے، وہ استہزائیہ ہنسا۔ آپ کو آخر میری تیاری سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ تینہ کر بولی۔ میں فضول بحث میں نہیں پڑتا، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بس کرو آنیا، شوہر ہے تمہارا، کہہ دیا تو کیا ہوا، اب جاؤ دیر ہو رہی ہے۔ مدیحہ بیگم نے آنیا سے کہا جو کھڑی تل ملا رہی تھی۔ آ جاؤ اب، ورنہ اتنی ساری تیاری غارت جائے گی تمہاری۔ اگر میں چھوڑ گیا تو
عریش نے پلٹ کر بے نیازی سے کہا۔ شوہر ایسا ہوتا ہے؟ وہ غصے سے پیر پٹکتی عریش کے پیچھے چلنے لگی۔ مدیحہ بیگم فکر مند ہوئی، نہ جانے کب یہ لڑکی سدھرے گی۔ وہ ثانیہ بیگم سے بول رہی تھی۔ بچی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کہاں بھابھی، 21 کی ہو گئی ہے، ابھی بچی ہے۔ مجھے تو فکر رہتی ہے اس کی، کہاں عریش اتنا میچور اور کہاں یہ۔ وہ فکر سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، عریش کو بھی تو چاہیے ایسی بات نہ کرے آنیہ سے، ثانیہ بیگم بولی۔ مدیحہ بیگم چپ کر گئی۔ وہ گاڑیاں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی تھیں۔ ایک میں احمد صاحب اور ظفر صاحب ڈرائیور کے ساتھ تھے اور دوسری میں عریش، آئز اور آنیہ۔ آنیہ ہمیشہ کی طرح فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور آئز پچھلی سیٹ پر تھا۔ آنیہ بور ہو رہی تھی۔ وہ شیشے سے پار دیکھنے لگی۔ آئز اپنے موبائل فون پر لگا ہوا تھا۔ ایک تو میں بور ہو رہی ہوں، ان سے اتنا نہیں کہ کوئی بات ہی کر لے، خڑوس کہیں کے۔ وہ عریش کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ عریش نے بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک ہی پینٹ پہن رکھی تھی، چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ اور یہ آئز، اس کو بھی میرا کوئی خیال نہیں۔ وہ آئز کو مڑ کر دیکھ رہی تھی، مگر آئز فون میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ پھر سے آگے دیکھنے لگی۔ اینی پرابلم؟ عریش نے آنیہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنیہ نے چونک کر عریش کو دیکھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے پرابلم ہو سکتی ہے، وہ طنز کرتی ہوئی بولی۔ عریش نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے بھی؟ وہ آخری الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ آپ نے سب کے سامنے میری انسلٹ کیوں کی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ انسلٹ؟ وہ حیران ہوا اور ایک نظر آنیہ کو دیکھا تو وہ اسی کو ناراضگی سے گھور رہی تھی۔ ہاں انسلٹ، مجھے دیکھ کر آپ نے استغفار کیوں کہا؟ وہ اسی طرح ناراض سی بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا یار، وہ تمہیں وہ برا لگا؟ اچھا صحیح ہے، اب استغفار نہیں کہوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو بتاؤ پھر میں کیسی لگ رہی ہوں، سچ بتانا۔ عریش ایک دو سیکنڈ کے لیے تو حیران ہی رہ گیا، یہ آنیہ ہی تھی نا۔ آنیہ کے لہجے میں ایک مان سا تھا۔ آئز صاحب تو موبائل میں ہی گم تھے، نہ جانے کیا کر رہا تھا وہ کب سے۔ سچ بتاؤں آنیہ، تو تم نہ مجھے۔ کیا مجھے؟ عریش رکا تو آنیہ بےتابی سے بولی۔ تم نہ مجھے چڑیل لگ رہی ہو۔ عریش بولتا ہوا ہنس دیا۔ عریش، دفع ہو جاؤ، تم کبھی غلطی سے بھی میری تعریف نہ کرنا۔ وہ دوبارہ سے شیشے کے پار دیکھنے لگ گئی۔ عریش سر جھٹکتا ڈرائیونگ میں مگن ہو گیا۔ ابھی خاموشی چھائی ہی تھی کہ آئز بول پڑا۔ آنیہ زندہ ہو؟ یہ اتنی خاموشی سے سفر کیوں ہو رہا ہے آج؟ آئز کی بات پر آنیہ نے آئز کو گھورا۔ تمہاری باجی سے بات ہو گئی جو ہوش آ گیا؟ کون سی باجی؟ آئز نے حیرت سے پوچھا۔ عریش اپنی ہنسی دبائے ڈرائیونگ میں لگا رہا۔ وہ بس پہنچنے والے تھے۔ آنے دو ذرا ایک دفعہ عریش کو۔ تو یہ تمہاری ساری باجیوں کو تو میں بلاک لسٹ میں ڈلواتی ہوں۔ آنیہ نے آئز کو میسج کیا، کیونکہ عریش بھی تھا تو وہ بول نہیں سکتی تھی۔ آئز نے میسج ٹون بجنے پر میسج اوپن کیا تو ہنس دیا، کیونکہ وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ تو گیم میں لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ کے لاؤنج میں کھڑے خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ پھپھو جان اور ان کی فیملی سے مل کر سبھی بڑے خوش تھے۔ اس بار وہ کافی عرصے کے بعد پاکستان آئی تھیں۔ وہ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سفر ٹھیک رہا؟ احمد صاحب زاہد صاحب سے پوچھ رہے تھے، مگر آنیہ ان سب باتوں سے بے نیاز کہیں اور ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر جان کر عریش کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ عریش نے چونک کر آنیہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تو بڑا چڑیل کہنا آ رہا تھا نا، خود بھی کم تیار ہونا تھا نا، باقی چڑیلوں کی نظریں آپ ہی پر ہیں۔ آنیہ نے دور کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے عریش پر طنز کیا، جو عریش کو نہ جانے کب سے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ عریش نے آنیہ کی نظروں کے تعاقب میں اس لڑکی کو دیکھا تو ہنس دیا۔ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے کیوں جیلسی ہونے لگی؟ میں تو اس لڑکی کی بے شرمی چیک کر رہی ہوں، کیسے دھڑلے سے دیکھ رہی ہے آپ کو۔ آج کل کی لڑکیاں بھی نا، میرے علاوہ۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو عریش اس کی بات پر کھل کر ہنس دیا۔ میں نے لطیفہ نہیں سنایا،
وہ منہ بسورے بولی، اس لڑکی کی تو میں خبر لیتی ہوں ذرا۔ وہ بازو چڑھاتے جانے لگی تو عریش نے اسے فوراً سے روک لیا۔ اس کا کیا بھروسہ تھا اب اس بیچاری کا سر پھاڑ ہی آتی۔ پاگل ہو آنی، چھوڑو اسے، میں کسی اور اینگل سے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور ویسے بھی ہم ابھی بس جانے ہی والے ہیں۔ وہ اسے ریلیکس کرتا ہوا اطمینان سے بولا۔ آنیہ بھی کندھے اچکاتی اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑی ہو گئی اور اس لڑکی کو جتاتی نظروں سے دیکھا کہ بہن جی دور رہیے ان سے، یہ میرے ہیں۔ عریش آنیہ کی اس بچکانہ حرکت پر مسکرا دیا۔ تم طوطا مینا کی جوڑی سب سے الگ کیوں کھڑے ہو؟ باتیں کرتے ہوئے زاہد صاحب نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، عریش تحمل سے بولا۔ آنیہ نے عریش کا بازو اب چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ سب بھی گھر روانہ ہو گئے۔ بڑے پھر ایک گاڑی میں تھے اور سب بچے ایک گاڑی میں۔ آنیہ اور عریش اب ساتھ بیٹھی تھی۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو ثانیہ اور مدیحہ نے ان کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اب سب لاؤنج میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ گھر میں رونق سی لگ گئی تھی، ہر کوئی اپنی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ عریش اور آنیہ الگ ہی اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ عریش بڑوں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا، ایسے میں صرف ایک انسان تھا جسے چین نہ تھا۔ جی صحیح سمجھے، آئس احمد۔ تم لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، عریش خوش ہوتی بتا رہی تھی جب آئس نے وہاں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا۔ کن کن لوگوں سے؟ ذرا کھل کر بتاؤ نا۔ آئس کے ڈائریکٹ عریش سے پوچھنے پر عریش گڑبڑا ہی گئی۔ یار آئس نہ تنگ کرو، جاؤ سب کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ آنیہ نے عریش کی جھجک محسوس کی تو فوراً سے بولی، اچھا جی ابھی آئی ہیں یہ میڈم اور تم اپنے دوست کو اگنور کرنا شروع ہو گئی ہو، پتہ نہیں میرا بعد میں کیا ہوگا۔ آئس نے دہائی دی، اپنی اوور ایکٹنگ بند کرو اور جاؤ پلیز آئس، نہ تنگ کرو۔ آنیہ زچ ہو گئی۔ عریش تم زبان ادھر ہی کسی کو ادھار دے آئی ہو، بول ہی نہیں رہی۔ آئس آنیہ کو یکسر نظر انداز کیے پھر سے عریش سے مخاطب ہوا۔ عریش سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا، پتہ نہیں فون پر تو اتنا بول رہی تھی، اب کیا ہو گیا تھا۔ آئس تم جاتے ہو یا میں بتاؤں تمہیں؟ آنیہ کا صبر جواب دے گیا۔ کیا بتاؤ گی ویسے آنیہ تم؟ آئس معصومیت سے بولا، مگر آنیہ کی گوری پر وہ وہاں سے دوڑ لگا گیا۔ آنیہ پھر سے عریش کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ عریش بھی اب پرسکون ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں آئس کے سامنے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، جبکہ فون پہ تو وہ بڑی بڑی باتیں بول رہی تھی۔ اپنی اس فیلنگ کو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اللہ جی آج تو لیٹ ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ صبح وہ جلدی جلدی یونی کے لیے تیار ہوتی، ساتھ ساتھ بولنے میں بھی مصروف تھی۔ آنیہ تم نے ڈرائیور کے ساتھ ہی جانا ہے نا، تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ عریش حیران ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ارے نہیں نا، ڈرائیور آج اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، اس کے ادھر کسی کی شادی ہے تو مجھے عریش کے ساتھ جانا ہے، لیکن اب ڈر لگ رہا ہے۔ او اچھا، لیکن اب اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ عریش نہ سمجھی سے بولی۔ تمہیں نہیں پتا عریش، وہ مسٹر ہٹلر کھڑوس جلاد نما انسان مجھے کچا چبا جائے گا کہ مجھے آفس سے لیٹ کروا دیا ہے۔ آنیہ نے روب والی آواز نکال کر عریش کی فل ایکٹنگ کی تھی، یہ جانے بغیر کہ عریش اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ عریش کا ہنس کر برا حال تھا، وہ بھی عریش کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ میڈم اگر اس عریش اور مسٹر ہٹلر کھڑوس اور جلاد نما انسان کی تعریفیں ختم ہو گئی ہوں تو چلیں، ہم واقعی لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ غصہ ضبط کیے عادتاً پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ عریش کی آواز پر آنیہ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا، اسے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ عریش تو فوراً سوتی بن گئی، کمبل بھی اپنے اوپر ٹھیک سے لے لیا تھا۔ آنیہ ہمت کر کے پلٹی۔ چلے؟ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل ہی سنائی دی تھی۔ عریش کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گیا، وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ آنیہ کے کمرے میں اسی غرض سے آیا تھا کہ اسے چلنے کا کہے، مگر یہاں پہنچ کر تو آنیہ کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر اس کو شوق ہی لگا تھا، پھر اسے غصہ آ گیا تھا۔ آخر کب آنیہ ان کے رشتے کو سیریس لے گی؟ وہ عریش کے پیچھے تقریباً بھاگ رہی تھی جب اسے مدیحہ بیگم نے روکا۔ بیٹا کہاں چلی، ناشتہ نہیں کرنا؟ نہیں اماں، میں یونی سے کچھ لے لوں گی، دیر ہو گئی ہے، وہ عجلت میں کہتی فوراً عریش کے پیچھے بھاگی۔
آہستہ چل لیا کرو، پتہ نہیں کون سا انجن فٹ کروایا ہوا ہے اپنے اندر۔ وہ پورش میں پہنچ کر بولی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بغیر اس کی بات کا کوئی جواب دیے بیٹھ گیا۔ آنیا کا حیرانگی سے منہ کھل گیا۔ ہوش میں تو تب آئی جب عریش گاڑی باہر نکال چکا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے باہر بھاگی، مگر تب تک عریش گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے گاڑی کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اتنی تذلیل! آج تک اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ آخر میں نے کہیں کیا دیا تھا؟ وہ سوچتی ہوئی اندر کی جانب بوجھل دل کے ساتھ چل دی۔ کیا ہوا، گئی نہیں؟ تمہیں تو لیٹ ہو رہا تھا نا؟ اور عریش کہاں پہ ہے؟ وہ سست روی سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر مدیحہ بیگم بولی۔ پھپھو بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آنیا نے آواز پر چونک کر سر اٹھایا تو مدیحہ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ پھپھو نے بھی حیرانی سے دیکھا۔ ابھی تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی تو بالکل ٹھیک باہر گئی تھی۔ بتاؤ بیٹا، ہوا کیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ اور عریش کہاں ہے؟ مدیحہ بیگم پاس آ کر بولی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، رات لیٹ سوئی تھی، نیند نہیں پوری ہوئی تو سر میں درد ہو رہا ہے، بس اسی لیے رونا آ گیا، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی۔ مدیحہ بیگم نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اور عریش کہاں ہے؟ اب کے پھپھو بولی تھی۔ مدیحہ بیگم نے پیار سے آنیا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سر میں تھوڑا زیادہ درد ہے اس لیے رونا آ گیا، اور عریش؟ وہ تو چلے گئے مجھے چھوڑ کر، وہ کھوئی کھوئی بولی۔ کیا مطلب تمہارا؟ پھپھو نے اچنبھے سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے انہیں منع کر دیا کہ آج میں نہیں جا رہی ہوں یونی، وہ فوراً سے خود کو سنبھالتی ہوئی بولی اور آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اوپر آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جو آنسو رکے ہوئے تھے پھر سے بہہ نکلے۔ وہ دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیے رونے لگ گئی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا؟ اس طرح بھی کوئی کرتا ہے؟ وہ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ اس نے سر اٹھا کر کمرے میں نظریں گھمائیں۔ شاندار سا کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ کمرے میں اس کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے قریب آئی اور بیڈ پر ہی اوندھے منہ لیٹ گئی۔ بیگ وہ پہلے ہی صوفے پر رکھ چکی تھی۔ اسے پھر سے رونا آ گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ اتنی بری لگتی ہوں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں برداشت کرتے ہو؟ ایک دفعہ میں کہہ دو کہ زہر لگتی ہوں تمہیں۔ وہ اس کے تکیے پر سر رکھے ایسے شکایتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہو۔ ہاں، وہ اسی کا تو کمرہ تھا۔ اس کے اپنے کمرے میں تو عریش تھی، تبھی وہ عریش کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ آنیا کدھر ہے بیٹا؟ مدیحہ بیگم اس کی فکر کرتی ہوئی اوپر اس کے کمرے میں آئی تھی، مگر عریش کو کھڑا دیکھ کر انہوں نے اسی سے آنیا کے بارے میں پوچھ لیا۔ کیا مطلب مامی جان؟ وہ تو یونیورسٹی گئی ہے نا؟ عریش نے حیرانگی سے مدیحہ کو دیکھا۔ نہیں بیٹا، وہ گئی ہی نہیں تھی، کہہ رہی تھی سر میں درد ہے۔ اس کا مطلب وہ اپنے کمرے میں نہیں آئی، تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ وہ بھی پریشانی میں سب کہہ رہی تھی۔ عریش بھی حیران رہ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا، سر درد وغیرہ پھر؟ پتہ نہیں مامی، مجھے تو آپ سے پتہ چلا ہے کہ وہ یونیورسٹی ہی نہیں گئی، میں دیکھتی ہوں گھر میں ہی ہوگی۔ عریش انہیں تسلی دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پریشان تو وہ بھی ہو گئی تھی، آخر ایک دم سے کیا ہوا؟ کمرے سے تو اچھی بھلی پٹر پٹر بولتی ہوئی نکلی تھی۔ اسے ابھی تک حیرانگی ہو رہی تھی۔ سب جگہ ڈھونڈ لیا تھا مگر نہیں ملی۔ وہ عریش کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ ایک خیال سا ذہن میں آیا۔ اس نے رک کر کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ بس یہی نہیں دیکھا، وہ اپنے آپ میں بولی۔ اسے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ آئس کے کمرے میں سبحان تھا، اس لیے وہ آرام سے دیکھ آئی تھی، لیکن ایسے کسی کے کمرے میں جانا اسے کافی آکورڈ لگ رہا تھا۔ مگر پھر بھی وہ دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ سامنے بیڈ پر آنیا آڑی ترچھی لیٹی سو رہی تھی۔ اسے حیرانی ہی تو ہوئی تھی، آنیا وہ بھی عریش کے روم میں؟ وہ کچھ بھی کیے بغیر وہاں سے چلی گئی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مامی، وہ آنیا کمرے میں آ گئی تھی، اب سو رہی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ نیچے آ کر مامی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا اسے پوچھو کہ کچھ کھا ہی لے، پھر دوائی لینی ہے، مدیحہ بیگم کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں مامی، اس کی ضرورت نہیں، وہ مجھے کہہ کر سوئی تھی، اور میں ہوں نا، خیال کر لوں گی اس کا، عریش جلدی سے بول پڑی۔ مدیحہ بھی مطمئن ہو گئی۔
اچھا ٹھیک ہے، جب اٹھ جائے تب اسے کہہ دینا کہ کچھ کھا لے، پھر دوائی دے دوں گی۔ مامی نیند پوری نہیں ہوئی، بس اسی لیے سر میں درد تھا، ٹھیک ہو جائے گی۔ عریش نے انہیں پریشان دیکھ کر تسلی دی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ عریش ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا آفس پہنچا تھا۔ اسے اس وقت آنیہ پر بہت غصہ تھا اور جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اب جب سے آفس آیا تھا سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی کہ اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جو اتنا غصہ کر گیا۔ وہ مسلسل خود کو ملامت کر رہا تھا، اچھا بنا تو سب ٹھیک ہوا تھا، آنیہ بھی اب ٹھیک سے بات کرتی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا مصیبت پڑی تھی مجھے؟ وہ سر جھٹکتا ہوا فائل اٹھا کر دیکھنے لگ گیا کہ گھر جا کر معافی مانگ لے گا۔ ابھی وہ فائل پر غور کر رہا تھا کہ انٹر کام کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی، مسٹر عریش احمد اسپیکنگ۔ وہ مصروف سے انداز میں فون کان سے لگائے بولا، عریش بیٹا تم گھر چلے جاؤ۔ احمد صاحب نے فوراً سے کہا، لیکن کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ الجھا۔ بیٹا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، گھر جانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر مہمان آئے ہیں، ان کو بھی ٹائم دو۔ زاہد بھی گھر پر ہی ہے، اسے کمپنی دو۔ آفس میں اور ظفر ہیں، اتنے عرصے بعد وہ لوگ آئے ہیں، یوں اچھا نہیں لگتا۔ وہ آرام سے سمجھا رہے تھے، لیکن ابو مجھے ابھی آئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ عریش کوئی بحث نہیں سننی میں نے مزید، وہ دو ٹوک لہجے میں بولے تو عریش کو ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اف، آنیہ کا سامنا کیسے کروں گا اب؟ عریش سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لیکن شام میں بھی تو جانا ہی تھا نا گھر، اگر اس نے گھر میں سب کو بتا دیا ہوا پھر؟ وہ ہر طرح سے سوچ رہا تھا۔ چل عریش، چل کر حالات دیکھتے ہیں۔ وہ موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ بیٹا آنیہ کہاں ہے؟ رابعہ بیگم نے ارید سے پوچھا کیونکہ وہ اکیلی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ماما آنیہ سوئی ہوئی ہے، سر میں درد تھا اس کے، اسی لیے بس۔ ارید نے ٹی وی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا صحیح ہے۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سبحان کو دیکھو کدھر ہے، صبح سے نظر ہی نہیں آ رہا۔ رابعہ بیگم نے کہا، ماما آپ کو آپ کے نواب زادے کا پتہ تو ہے، 12 بجے سے پہلے کہاں اٹھتے ہیں۔ وہ ہاتھ جھلاتی ہوئی بولی، بیٹا اس سے کہو اپنے گھر نہیں ہے جو سویا ہوا ہے، اٹھا اسے جا کر، اس کے لیے کیا الگ سے ناشتہ بنواتی پھروں گی؟ مما، عریش نے مظلومیت سے کہا کیونکہ وہ اپنا مارننگ شو مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عریش جاتی ہو کہ اٹھاؤں جوتی؟ اس سے پہلے کہ رابعہ بیگم جوتی اٹھا دی، عریش وہاں سے بھاگ گئی۔ السلام علیکم۔ عریش نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ آ بھی گئے آفس سے؟ وہ پھپھو بس آپ لوگ اتنے عرصے کے بعد آئی ہیں، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا جائے۔ وہ پھپھو کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا تو میرے بھتیجے کو بھی بڑا خیال ہے، وہ مذاق سے بولی۔ پھپھو آپ تو میری بیسٹ ہیں، پھر آپ کا خیال کیسے نہ آتا؟ وہ دھیرے سے مسکراتا ہوا بولا۔ اتنے میں ثانیہ بیگم بھی وہاں آ گئیں۔ انہیں پہلے ہی احمد صاحب بتا چکے تھے کہ وہ عریش کو گھر بھیج رہے ہیں۔ السلام علیکم امی۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پہ پیار دیتے ہوئے کہا، اچھا میں ذرا فریش ہو لوں، پھر آتا ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ وہ کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ماشاء اللہ، اللہ لمبی زندگی دے، بہت پیارا بچہ ہے، پھپھو نے دل سے تعریف کی تھی۔ ثانیہ بیگم ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ عریش کے معاملے میں ہمیشہ سے ایسی باتیں سنتی آ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ سب اس سے مروب ہو جاتے تھے۔ مصیبت ہے اس لڑکے کو اٹھانا بھی، آئندہ میری توبہ جو میں نے اسے اٹھایا کبھی تو۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی بولتی ہوئی آ رہی تھی جب اسے عریش نظر آیا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ عریش بھائی؟ وہ بھی اس وقت؟ وہ پھٹی آنکھوں سے عریش کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا عریش؟ عریش اس کے پاس آتا ہوا بولا جو اسی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، وہ ایک دم سے سنبھلتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں وعلیکم السلام، کیا کر رہی تھی یہاں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کچھ نہیں، بس سبحان کو اٹھانے آئی تھی، اٹھ گیا ہے وہ۔ اچھا ٹھیک، وہ جانے لگا۔ بات سنیں، آپ جلدی آ گئے آفس سے؟ عریش نے آخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ عریش ابرو اچکاتے ہوئے مڑا۔
وہ تم لوگ آئے ہو تو سوچا کمپنی دے دوں انکل اور سبحان کو، بس اسی لیے۔ عریش نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ اپنے کمرے میں جا رہے ہیں؟ اب کہ عریش کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ ہاں آف کورس، اب میں آنیا کے کمرے میں تو جانے سے رہا۔ وہ حیران ہوتا بتاتے ہوئے آگے چل دیا۔ عریش نے پریشانی سے عریش کو جاتے دیکھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ خیر کرے گڑبڑ نہ ہو جائے بس۔ وہ دعا کرتی نیچے چلی گئی، مگر کوئی تھا جس نے ان دونوں کو یوں بات کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ عجیب بندی ہے، اپنے کمرے میں ہی آؤں گا نا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنیا؟ وہ حیرانگی سے زیر لب بڑبڑایا۔ ادھر کیسے؟ کیا چکر ہے؟ کہیں تبھی تو نہیں عریش اتنا کنفیوز نظر آ رہی تھی؟ وہ سوچتا ہوا بیڈ تک آیا جہاں پر آنیا دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ عریش نے آنیا کو دیکھا۔ آنیا سوتے ہوئے بھی سسکیاں لے رہی تھی، ناک لال تھا۔ اچھا تو محترمہ رو رہی تھی؟ وہ آنیا کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے بولا۔ عریش مسکراتا ہوا آنیا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بالکل معصوم سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ بھوری کانچ سی آنکھیں پردے میں تھیں۔ کسی احساس کے تحت آنیا کی آنکھ کھلی تو عریش کو خود ہی کی طرف دیکھتے پا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ آنیا نے بس اتنا ہی کہا اور اٹھ کر جانے لگی۔ میڈم کدھر؟ عریش نے فوراً سے آنیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنیا نے تھوک نگلا۔ اف، نہیں چھوڑے گا یہ مجھے۔ وہ ڈرتے ہوئے پلٹی۔ کدھر جا رہی تھی؟ عریش سنجیدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ وہ میں اپنے کمرے میں۔ وہ اتنا ہی بول سکی۔ ادھر بیٹھو، وہ آرام سے بولا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ عریش کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے ادھر بیٹھو، پھر چھوڑ دوں گا پکا۔ آنیا عریش کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں روئی تھی تم؟ وہ آرام سے بات کر رہا تھا۔ آنیا نے عریش کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ابھی بھی میں ہی آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں روئی تھی؟ اس طرح بھی کوئی کرتا ہے اپنی بچپن کی بیوی کے ساتھ؟ روانی میں بولتے ہوئے اسے ایک دم احساس ہوا تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ عریش کے چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اچھا تو میری بچپن کی بیوی کو برا لگا تو اس کے لیے سوری؟ وہ شرارت سے کان پکڑتا ہوا بولا۔ کوئی سوری نہیں، آپ کی وجہ سے میرے لیکچرز مس ہو گئے، کتنا نقصان ہوتا ہے ایک چھٹی سے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ محترمہ خود اپنی مرضی سے جتنی مرضی چھٹی کر لیں، اگر آج اپنے بچپن کے شوہر کی وجہ سے ایک ہو بھی گئی جو کہ غلطی سے ہوئی تو کیسے سنا رہی ہیں؟ عریش ابھی بھی شرارت سے بولا۔ غلطی سے نہیں تھی یہ، اور مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہی نہیں۔ اچانک یاد آنے پر وہ منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بولی۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ سوری کر رہا ہوں نا، مان جاؤ پلیز۔ اور تم بھی تو تمیز سے بات نہیں کرتی اپنے بچپن کے شوہر سے؟ وہ معصوم بنتا ہوا بولا۔ آپ ابھی بھی سیریس نہیں ہیں، اور کیا آپ نے ہر بات میں بچپن کا شوہر لگا رکھی ہے؟ وہ گھورتی ہوئی بولی۔ لو جی، جب سیریس رہتا ہوں تب مسئلہ ہوتا ہے، اور اب اچھا بلا آرام سے بات کر رہا ہوں تب مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات محترمہ، اگر بچپن کے شوہر کو بچپن کا شوہر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ آخر میں ابرو اچکاتے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ بہت ہی روڈ ہو جاتے ہیں۔ میں نے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا آپ کی اس بدتمیزی کے بارے میں، ورنہ خبر لیتے سب آپ کی۔ وہ نروٹے پن سے بولی۔ عریش کے چہرے پر مسکراہٹ عود کر آئی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ کی بڑی کرم نوازی، اور ویسے بھی میاں بیوی کے معاملات میں کسی کو آنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا مگر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہاں، میاں بیوی کے معاملات۔ آنیا نے سر جھٹکا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ایک منٹ محترمہ، ابھی کہاں؟ وہ پھر سے آنیا کا ہاتھ تھام گیا۔ کیوں، اب کیا ہے؟ وہ چڑ گئی۔ آرام سے بات کر لیا کرو یار، آپ بہت ہی کھڑوس ہیں۔ وہ دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ عریش نے اسے غصے سے گھورا۔ اچھا اب نہیں کہتی۔ پیارے عریش، آنیا نے دانت پیستے ہوئے کہا تو عریش کا اس کی شکل دیکھ کر کہا ابل پڑا۔ اچھا کہہ لیا کرو، اب سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ سچی بول دیا کروں؟ وہ خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔
अरीश ने भी जवाबन मुस्कुरा कर सर हिला दिया। ठीक है, तो फिर आप एक खड़ूस तरीन इंसान हैं, वो अपनी भड़ास निकालते हुए बोल दी। अच्छा, हो गया शौक पूरा? अरीश ने आन्या की तरफ देखते हुए सवाल किया। जी हो गया, अब जाऊं? वो मासूमियत दिखाती हुई बोली। एक बात तो बताओ मुझे पहले। अरीश ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो जो उसकी बात गौर से सुन रही थी कि पता नहीं क्या कहे, उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गई। अरीश उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बड़े गौर से देख रहा था। बताओ भी, देर हो रही है मुझे, और भी काम है। वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला। जाकर काम करें फिर, कब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वो तड़क कर बोली। आनी, मुझे बताओ, बात ना बदलो। वो सुनना चाह रहा था, इसीलिए बोल पड़ा। वो मुझे खुद नहीं पता, मैं आपके कमरे में हूँ, तभी मैं कहूँ आप इतने मज़े से क्यों बैठे हुए हैं? वो अनजान बनी इधर उधर देखने लगी। आनिया, अब के अरीश ने उसके नाम पर जोर देते हुए कहा। आनिया सर झुका गई। वो शायद मैं रोती हुई आई थी ना, तो नजर नहीं आया कि कौन से कमरे में आ गई। अरीश अभी भी आनिया को ही देख रहा था। आंखें नहीं गिर गई थी रोते हुए तुम्हारी, जो नजर नहीं आया? अरीश हंसी दबाता जानबूझकर संजीदा हुआ। आनिया का सर झुका हुआ था, वरना वो अरीश के चेहरे को देखते ही समझ जाती। अच्छा ना, कहा तो है कि गलती से आ गई, नहीं पता चला। वो उठते हुए बोली। वैसे गलती से भी सही जगह ही आई थी। वो मायने खेजी से बोला। वो वहां से जाने लगी क्योंकि वो जानती थी अरीश ने शुरू हो जाना है। अच्छा, ये तो बताती जाओ, सॉरी एक्सेप्ट की कि नहीं? वो वहीं से हाँक लगाता हुआ बोला। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुकी और मुड़कर अरीश को देखा, जो उसी के जवाब का मुंतजिर था। एक्सेप्टेड, वो मुस्कुरा कर कहती भाग गई। अरीश नफी में सर हिलाता हंस दिया। भाई साहब, यहाँ तो सब काम ही उल्टा है। वो उलझे हुए बोले। क्या मतलब है? तुम अहमद से बात करो। वलीद साहब ने हल पेश किया। क्या बात करूं मैं? मेरी बात समझे, निकाह हो चुका है, कोई फायदा नहीं अब। वो परेशानी से कह रहे थे। तुम जैसे भी करके बात तो करो, कम से कम भाभी जी से तो कर लो। वो जोर देते हुए बोले। राबिया से अभी बात करना मुनासिब नहीं है, वो नहीं मानेगी। वो नफी में सर हिलाते बोले। अच्छा, तो फिर क्या सोचा हुआ है? कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना है? वलीद साहब भी गुस्से से बोले। भाई साहब, थोड़ा टाइम दें, अभी मुझे पाकिस्तान आए दिन ही कितने हुए हैं, और वैसे भी उन लोगों को बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए होगा जो ये इस तरह करेंगे? वो धीमे लहजे में समझाने लगे। अब्बू, बात करनी है आपसे। वो अभी बात कर रहे थे कि सुबहान उधर आ गया। अच्छा भाई साहब, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। उन्होंने ये कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जी बेटा, क्या बात करनी है? वो सुबहान को प्यार से देखते हुए बोले। अब्बू, आपसे पूछना था कि हम घूमने जा रहे हैं, आप भी चलेंगे? थोड़ी तफरीह हो जाएगी। अरीश भाई सबको लेकर जा रहे हैं। नहीं बेटा, मुझे असल में कुछ काम है, तो मैं फिर कभी चला जाऊंगा। रियली वेरी सॉरी। वो माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोले। कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। वो कहता हुआ वहां से निकल गया। मैं भी देखता हूँ अरीश, तुम इस फैसले को कैसे मानते। हाँ, मैं भी देखता हूँ अरीश, तुम इस फैसले को कैसे नहीं मानते। वो शातिराना मुस्कुराहट लिए ख्यालों में ही अरीश से मुखातिब थे। चले अरीश भाई, अब्बू को कोई काम है तो वो नहीं आ रहे। सुबहान वजह बताता हुआ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगा तो आइस ने टोका। यार, पीछे क्यों बैठ रहे हो, आगे बैठो। सुबहान कंधे उचकाता आगे बैठ गया। मतलब के बंदे हो तुम भी वैसे। आनिया ने आइस को टोका मारा। भाभी जी, मोहब्बत में सब जायज है, मतलब ही होना भी। वो आंख मारता पिछली सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठ गया। आनिया भी सर झटकती पिछली सीट पर अरीज के साथ बैठ गई। आनिया दरमियान में थी, उसकी दाईं तरफ अरीज और बाईं तरफ आइस। वो सब आउटिंग के लिए जा रहे थे। ये प्लान भी आनिया का था कि सब कहीं बाहर घूमने चलते हैं। यूं सब राजी हो गए। ख़वातीन सब घर थीं कि अहमद साहब और जफ़र साहब ऑफिस से आने वाले थे। अरीश उनसे पहले आ जाया करता था, जबकि जाहिद साहब ने इनकार कर दिया था। वो आजकल पता नहीं किन चक्करों में थे। अरीश को उनकी हरकतें मशकूक लगती थी, मगर वो इग्नोर करता जा रहा था और यहीं वो गलती कर रहा था। आइसक्रीम खाते हैं? जब अरीश ने कुछ खाने का पूछा तो आइस फौरन से बोला, नहीं आइसक्रीम नहीं खानी, गोलगप्पे खाते हैं। आनिया ने अपना बताया। अरीज, तुम बताओ,
आइस ने सीधा अरीज से ही पूछ लिया। मैं क्या बताऊं? अरीश भाई, जो ये लोग कहेंगे वो खा लूंगी। ये तो तुमने बिल्कुल सियासतदानों वाला काम किया है। और वैसे भी सवाल भाई ने नहीं, मैंने पूछा था तुमसे। तुम जवाब किसे दे रही हो? आइज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अरीज को देखकर कहा। वो पहले ही कंफ्यूज हो रही थी, ऊपर से आइज उसे मजीद कर रहा था। बताओ ना यार जल्दी, तुम लोगों की बातें नहीं खत्म होती। मैं खुद डिसाइड कर लूंगा। हम गोलगप्पे खा रहे हैं, बस दैट्स इट। अरीश आइस की बकवास सुनकर जब तंग आ गया तो खुद ही बोल पड़ा। अरे वाह, आनिया ने जो कह दिया गोलगप्पों का, अब भला अरीश साहब आइसक्रीम का क्यों कहते? बेगम की हर बात माननी होती है इन्होंने। आइज ने दुहाई दी। आइज स्टॉप इट यार, अरीश ने उसे घूरा। बोलो आनिया। मगर आनिया तो कब से कहीं और ही गुम थी। आनी, अरीश जोर से बोला तो आनिया होश की दुनिया में वापस आई। किसको घूरे जा रही हो बाहर? इधर बताओ, गोलगप्पे ही खाने हैं तुमने? अरीश सख्ती से बोला। जी गोलगप्पे ही खाने हैं। वो संभलती हुई बोली तो अरीश ने इस्बात में सर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। उसे गोलगप्पों वाला पहले ही नजर आ गया था। अरीज ने आनिया को देखा, वो फिर से खिड़की से बाहर देखने लग गई थी। आनिया खैरियत है, क्या हुआ? अरीज ने आनिया से परेशानी से पूछा। तुम आ गई हो, अब कहाँ खैरियत हो सकती है? आइज ने नजरें मोबाइल पर ही रखे अरीज को छेड़ा। आपसे बात नहीं की? वो तिनक कर बोली। आइज कभी तो सीरियस हो जाया करो, इधर देखो तुम लोग। आनिया इतनी देर बाद बोली और उन्हें उस तरफ देखने को कहा। वो दोनों भी शीशे के पार दाईं तरफ देखने लग गए। क्या हुआ है? आइस ने आनिया से पूछा। उस आदमी को देख रहे हो? ऐसा लग रहा है ये यहाँ किसी की जासूसी कर रहा है। कब से यहीं खड़ा है बिना किसी वजह के। मैं कब से नोट कर रही हूँ। और कितना अजीब हुलिया है इसका। आनिया उन्हें बता रही थी। आइज और अरीज भी देखने लगे। वाकई आदमी ने मलंग टाइप कपड़े पहन रखे थे, हाथों में कड़े पहने हुए थे, सर पर टोपी सी थी और उसमें से लंबे बाल निकल रहे थे। अजीब मुलगजा सा हुलिया था उस आदमी का। वो वाकई मशकूक लग रहा था। यार लेकिन ये यहाँ खड़ा क्यों है? फकीर भी नहीं लग रहा, वरना मांग रहा होता। ये तो खड़ा है बस यूं ही। अरीज उलझते हुए बोली। इस आदमी की शक्ल तो अरीज से मिल रही है कितनी। आइज संजीदा बनते हुए बोला, लेकिन आंखों में शरारत वाज़िह थी। आइज आपके साथ मसला क्या है? आप लग रहे हैं मुझे तो, गौर से देखें। अरीज की बात पर आइज अरीज को बगौर देखने लगा। अरीज पजल हो गई। मुझे नहीं, उस बाबा जी को गौर से देखें। आइज ने कहकहा लगाया। अच्छा आइज, तुम सच में पागल हो? सीरियस हो जाओगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? आनिया ने अब के आइज को गुस्से से घूरा, जो कि सीरियस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार सीरियस होने से मेरी स्माइल चली जाएगी, वो मासूमियत से बोला। दफा ही हो जाओ तुम तो पहली फुर्सत में। आनिया सीधी होकर बैठ गई, क्योंकि आइस ने देखने कहाँ देना था। अच्छा कहाँ दफा हूं मैं? वो अभी भी वैसे ही बोला। जहन्नुम में, आनिया गुस्से से बोली। अकेला नहीं जाऊंगा, साथ इस चुड़ैल को भी लेके जाऊंगा। आइज अरीज की तरफ इशारा करता बोला। आइज की बात पर अरीज की आंखें खुल गई। मैं क्यों जाने लगी आपके साथ जहन्नुम? यार अब तुम्हारा ठिकाना है तो रास्ता भी तुम्हें ही पता होगा ना। इतने आराम से बोलता हुआ वो अरीज को तो आगे लगा गया। मिस्टर, यहाँ बात जहन्नुम की हो रही है तो आपको रास्ता खुद भी पता होगा, वो बेनियाजी से बोली। तुम दोनों लड़ना बंद कर दो प्लीज, और आइस तुम खास तौर पर। आनिया जिद हो चुकी थी। यार इतना हंसमुख बंदा हूं, तुम्हारे हस्बैंड की तरह सड़ा हुआ करेला तो नहीं हूं। वो मुंह फुलाए बोला। आइस के बच्चे, आनिया ने एक चपत लगाई। बड़ा बुरा लगा है तुम्हें? वो अभी कुछ कहती, इतने में अरीश आ गया। ये लो पकड़ते जाओ। वो एक छोटे बच्चे के साथ आया था, उसके हाथ में प्लेटें थीं। सबको जब प्लेटें मिल गईं तो सुभान की बारी आई। सुभान? सुभान? क्या मज्जाल है जो सुभान साहब हल्का सा भी किसमिसाए हों। कोई इसे उठाएगा? वो सोते हुए सुभान को देखता बोला, क्योंकि वो तीनों मजे से खाने में लगे हुए थे। अरीश को तब चढ़ गई थी। सुभान की प्लेट आनिया को पकड़ाता हुआ वो भी सीट पर बैठ गया। दरवाजा लॉक कर लो अरीश। आनिया फौरन बोली। क्यों?
अरीश आनिया की बात पर हैरान हुआ, क्योंकि आपकी बेगम साहिबा को वो जो सामने बाबा खड़ा नजर आ रहा है ना, उससे डर लग रहा है। अरीश ने आइस के इशारा करने पर बाहर देखा तो वो उसे भी अजीब ही लगा। उसने बगैर कुछ कहे लॉक कर लिया। सब्बू, सब्बू उठ जाओ यार, कहीं भी सो जाते हो। अरीज उसे झंझोड़ती उठा रही थी तो वो हड़बड़ा कर उठा। यार तुम पागल तो नहीं हो, कोई आउटिंग पर आकर भी सोता है भला? वो दांत पीसते हुए बोली। सब उसकी बात पर हंस दिए। यार सुबह तुम लोग मुझे जल्दी उठा देते हो, इसीलिए बस नींद आ गई थी, उसने प्लेट पकड़ते हुए वजह बताई। हैरत है, आनिया के होते हुए भी नींद आ गई तुम्हें, जबकि साथ आइस भी हो। अरीश मासूमियत दिखाता हुआ बोला। तुम्हारा मतलब क्या है इससे? हाँ, मैं इतना शोर करती हूँ? आनिया ने अरीश को घूरा। मैंने कब कहा? अरीश हंसा। मतलब वही था तुम्हारा, वो सर झटकते बोली। समझदार हो काफी, अरीश महजूज हुआ। आइस गोलगप्पे खाने में मसरूफ था, सुभान भी उनकी लड़ाई एंजॉय कर रहा था। अरीश वैसे ही आइस के सामने कम ही बोलती थी। आनिया ने अरीश की बात का कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर बाद वो सब घूम फिर कर वापस आ गए, मगर आनिया के जहन में अभी भी वो बाबा था। न जाने वो कौन था। सुबह वो यूनी के लिए जल्दी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। वो नहीं चाहती थी कि आज भी अरीश उसे छोड़कर चला जाए, क्योंकि ड्राइवर ने परसों तक आना था। तब तक उसे अरीश के साथ ही जाना था। आइस उनसे पहले चला जाता था। आनिया मैडम यूनी लेट ही जाती थी और अरीश का भी ऑफिस टाइम वही होता था। आहिस्ता आहिस्ता टेबल पर सभी आ गए थे। आनिया और अरीश एक दूसरे के मुकाबले बैठे थे। बेचारे मेरे भाई को नजर न लगा देना, आइस ने आनिया के कान में सरगोशी करते हुए कहा, क्योंकि आनिया कब से अरीश को ही देखे जा रही थी। आइस की बात पर उसे घूरी से नवाजती अपनी प्लेट पर झुक गई। आइस और अरीश हमेशा आनिया के दाएं बाएं ही बैठते थे। मैंने एक फैसला किया है। सब नाश्ता कर रहे थे जब अहमद साहब अपनी बारोब आवाज में बोले। कैसा फैसला? सबने सवालिया नजरों से उन्हें देखा, मगर पूछा जफर साहब ने था। अरीश ने भी अब बिजनेस संभाल लिया है और आनिया भी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो मैं चाहता हूं अब इन दोनों की शादी कर दी जाए। मौका भी अच्छा है, राबिया भी सबके साथ पाकिस्तान आई हुई है, फिर पता नहीं कब इसका पाकिस्तान चक्कर लगे। किसी को कोई एतराज तो नहीं है? उन्होंने आखिर में एक नज़र सब पर डालते हुए तहम्मुल से पूछा। सब पहले तो थोड़ा हैरान हुए, मगर फिर उन सब के चेहरों पर खुशी दौड़ गई। आनिया ने तो शर्म से सर झुका लिया। अभी तो बड़ा टुकर टुकर अरीश भाई को देख रही थी, अब वो तुम्हें देख रहे हैं, तो उन्हें देख क्यों नहीं रही हो तुम? अरीश ने आनिया को छेड़ते हुए कहा, क्योंकि उसने भी वो मंजर देखा था। इस बात पर आनिया ने सर उठाकर अरीश को देखा तो वो उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। उसने जल्दी से सर झुका लिया, जिस पर अरीश हंसती और अरीश भी उसकी इस हरकत पर सर झटकता हल्के से हंस दिया। किसी को भी कोई एतराज नहीं था, सभी खुश थे सिवाय एक इंसान के। जाहिद साहब को तो जैसे इस फैसले से झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। नाश्ते की टेबल पर तो वो कुछ नहीं बोले, मगर कमरे में आकर वो परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। अब भाई साहब से क्या कहूंगा मैं, सब इतना मुश्किल है ये। वो झुंझुला ही गए थे सोच सोच कर। अब मैं क्या करूं, मुझे इस शादी को रोकना होगा कुछ भी करके। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। फिर अचानक कुछ सोचकर उनके चेहरे पर मकरूह हंसी ने जगह ले ली। अब देखता हूं कैसे शादी की तैयारियां होती हैं। यार अब मजा आएगा जब तुम दोनों की शादी पर मैं अरीश भाई से नेक भी लूंगी और दूध पिलाई की रस्म और काफी सारी रस्मों के पैसे भी। दोनों साइड से मजे, वो जोश से बोली। यार बस करो, अब मुझे पढ़ने दो। आनिया काफी देर से अरीश की बकवास सुन रही थी। ओहो, बड़ा पढ़ा जा रहा है, अब बस शौहर को काबू करने के तरीके पढ़ा करो। ये पढ़कर तुमने उन्हें क्या ट्यूशन्स देनी है? अरीश ने फिर से चिढ़ा। तो आनिया ने हाथ में पकड़ी किताब अरीश के सर पर दे मारी। वो बेचारी सोच सोच कर पजल हो रही थी कि शादी, और अरीश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे तंग करने में। क्या मुसीबत है, ये काम ना अपने उन पर आजमाना। वो कोई असर लिए बगैर फिर बोली, अरीश तुम यहाँ से दफा होने का क्या लोगी? वो तिलमिला उठी। अच्छा यार, जा रही हूँ। वो आनिया के मूड को देखती मुंह बनाते हुए अभी मुड़ी ही थी कि आइस से टकरा गई। उफ, तुम कब आए, मेरा सर। वो अपना सर मसलते हुए आइस पर चढ़ दौड़ी। यार
تم دیکھ کر مڑتی نا؟ وہ بھی کوئی اثر لیے بغیر بولا۔ تم دونوں باہر جا کے لڑو، آنیہ انگلی سے اشارہ کرتی اب کے ذرا غصے میں بولی، جس پر آئس نے حیرانگی سے آنیہ کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہٹلر کی بیوی کیوں بنی ہوئی ہو؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ آنیہ نے آئس کو گھورا۔ بیوی کہنے سے اسے پھر سے شادی والی بات یاد آ گئی۔ آئس اب باہر ہی آ جائے ورنہ اس چڑیل نے آپ کو نہیں چھوڑنا، اریج ہمدردانہ مشورہ دینے لگی۔ لیکن ہوا کیا ہے اسے، اور آج تو صبح سے موت سے ہی ہو رہے ہیں۔ وہ ہاتھ گھماتا خوشی سے بولا۔ باہر آئے بتاتی ہوں۔ آنیہ غصے سے ابھی بھی انہیں گھور رہی تھی، اسی لیے اریج آئس سے کہتی باہر نکل گئی۔ آئس بھی آنیہ کو زبان چڑھاتا نکل گیا۔ آنیہ کے پیپرز ہونے والے تھے، ایسے میں شادی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا، اور اب اریج نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اسی لیے وہ ان پر غصہ کر گئی تھی۔ آئس باہر آیا تو اریج کو ہنستا ہوا دیکھا۔ اوئے ادھر بتاؤ ہوا کیا ہے میری دوست کو، اور یہ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اریج آئس کو دیکھ کر ہنسنا بند ہو گئی۔ پہلے آپ بتائیں کون سے موضوع کی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ یار پہلے صبح بھائی اور آنیہ کی شادی کی بات، پھر تم مجھ سے خود سے بات کر رہی ہو، یہ موضوع ہے۔ آئس آپ باہر ہی آ جائیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا اریج کی بات دہراتا جھوم کے بولا۔ حد ہوتی ہے ویسے۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ اچھا آج خیر تو ہے نا؟ تم بات کر رہی ہو مجھ سے، ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب سے تم یہاں آئی ہو۔ وہ تھوڑی دلے ہاتھ رکھتا معصومانہ انداز میں بولا۔ آپ انتہائی فضول انسان ہیں۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ پزل ہوتی، جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ فضول تو نہیں ہوں اب، وہ جیسے برا مان گیا۔ خیر یہ بتاؤ آنیہ کو کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ وہ یکدم بات بدل گیا۔ شاید واقعی اسے اریج کا یوں کہنا برا لگا تھا، لیکن اریج کو محسوس نہیں ہوا۔ وہ جب سے شادی کی بات ہوئی ہے نا تب سے ایسے ہی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہیں، شاید دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی گویا ہوئی آئس کا کہا بلند ہوا۔ یار دماغ پہ نہیں دل پہ، وہ ہنستا ہوا بولا۔ ویسے اگر تمہاری یہ بات آنیہ کو پتہ لگ گئی تو پھر وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں، آئس نے اسے ڈرایا۔ اسے بتا کون رہا ہے جو پتہ چل جائے گی؟ وہ کندھے اچکاتی بولی۔ میں کس لیے ہوں؟ اب میری ہر بات ماننا ورنہ آگے خود سوچ لو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ ہٹو تمہاری میں کب سے سننے لگی۔ وہ سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ آئس نے اسے مڑ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ کبھی تو سننی ہی پڑے گی۔ وہ آہ بھرتا وہاں سے چل دیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا کیوں منہ لٹکا ہوا ہے؟ آنیہ کب سے کمرے میں بند پڑھائی میں مصروف تھی تو اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے لان میں آ گئی، لیکن ادھر آئس کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ آئس اور اکیلا اور خاموش۔ آنیہ سے رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ آئس تم سے پوچھ رہی ہوں میں، کیا ہوا ہے؟ جب آئس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو آنیہ نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ کیا ہے یار، تنگ نہ کرو۔ آئس نے لاپرواہی دکھائی تو وہ ششتر رہ گئی۔ آئس میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اس میں تنگ کرنے والی ایسی کیا بات ہے؟ وہ آرام سے کہتی اس کے پاس پڑی دوسری کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہوا یار، بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری شادی پر کس طرح کے کپڑے بنواؤں۔ وہ ماحول کے بوجھل پن کو دور کرتا شرارت سے کہتا آخر میں معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ آئس سیریسلی تم پاگل ہو یار، کب سے بیٹھے تم سچ میں اس بات پر پریشان ہو رہے ہو؟ جس انداز میں آئس نے کہا تھا آنیہ سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ منہ کھولے آئس کو تکے جا رہی تھی۔ یار بس کرو تم ایسے، اریش بھائی کو دیکھنا، میں کسی اور کا ہوں فی الحال۔ آنیہ کے یوں دیکھنے سے آئس نے آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ آئس تم نے میرے ہاتھوں ہی قتل ہونا ہے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ایسے نہ کہو یار، اریج بیچاری شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جائے گی، اچھا لگے گا ایسے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو آنیہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اچھا ہے نا اریج کا بھلا ہو جائے گا، ورنہ تم سے شادی کے بعد وہ ویسے ہی پاگل ہو جائے گی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں لہجے میں افسوس سموتے بولی۔ ارے ایسے کیسے، میں اسے پاگل نہیں ہونے دوں گا، اس نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ اس بار آنیہ کچھ نہیں بولی۔ کچھ لمحے وہ دونوں ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے تو آنیہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ آئس خیر تو ہے نا، آج مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ آئس کو دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ آئس خاموشی سے آسمان کو تک رہا تھا جہاں چاند ادھورا سا تھا، ابھی چاند کی شروع کی تاریخیں دیں۔ سوچ رہا ہوں آنیہ کہ میں بھی اس چاند سا ادھورا ہوں۔ وہ اتنا سنجیدہ تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ آنیہ کو اس کی فکر ہوئی۔
آخر کو بقول آنیا کے وہ اس کی بچپن کی بھابھی پلس دوست تھی۔ آئس کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ مجھے تم ایسے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ لیکن کسی کو میں ایسے ہی اچھا لگتا ہوں، وہ کھویا کھویا سا بولا۔ کس کو؟ آنیا چونکی۔ اسے اریج کی بات سے نہ جانے کیوں دکھ سا ہوا تھا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب اریج اس کی ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا ابھی تو امتحان شروع ہوا تھا، ابھی تو مشکلات کا سامنا کرنا باقی تھا۔ کہاں کھو گئے ہو بتاؤ نا؟ آنیا کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ کسی کو نہیں، اور تم اندر جاؤ، میں کہیں جا رہا ہوں، وہ کہتا ہوا خود بھی اٹھ گیا۔ کہاں؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی بولی۔ ایسے ہی کہیں موڈ ٹھیک ہو جائے گا، چکر لگا آتا ہوں۔ وہ پینٹ کی جیب میں سے چابی نکالتا پورچ کی طرف بڑھ گیا جہاں اریش کی گاڑی کھڑی تھی۔ آج اریش احمد صاحب کے ساتھ آفس گیا تھا ان کی گاڑی میں، کیونکہ آفس میں کچھ کام تھا تو آج اریش نے آنا بھی لیٹ تھا، اسی لیے آج کے دن گاڑی آئس کے حوالے تھی۔ آنیا کندھے اچکاتی اندر کی طرف اریج کو ڈھونڈنے چلی گئی۔ سر، ایک کار نکلی ہے ابھی گھر سے باہر۔ وہ فون کان سے لگا انفارمیشن دے رہا تھا۔ کون سے کلر کی؟ دوسری طرف زاہد صاحب بھی الرٹ ہوئے۔ سر، بلیک سیوک تھی۔ اچھا، تم نے دیکھا نہیں کہ اس میں کون تھا؟ زاہد صاحب نے استفسار کیا۔ نہیں سر، وہ بہت تیزی میں نکلی تھی، ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا، وہ شرمندگی سے بولا۔ شٹ، تمہیں یہاں میں نے رکھا کس لیے ہوا ہے؟ تم دیکھ نہیں سکتے تھے؟ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے ضبط سے بولے۔ سوری سر، آئندہ خیال کروں گا۔ خیر، جو بھی ہوا تم اس گاڑی کا پیچھا کرو کیونکہ گاڑی اریش کی ہی ہے۔ اریش ہو سکتا ہے، تم راشد کو بھی ساتھ لے لینا۔ وہ جلدی جلدی آرڈر دینے لگے۔ اوکے سر، اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اریش بیٹا، احمد صاحب نے رات کھانے کی ٹیبل پر اس کو مخاطب کیا۔ جی پاپا، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد جا کر تم خود بزنس کی میٹنگ اٹینڈ کرو، تم سب اچھے سے ہینڈل کر لو گے، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ تو ٹھیک ہے پاپا، لیکن آفس؟ وہ اتنا ہی بولا جب ظفر صاحب بول پڑے۔ اریش، تم اس سب کی فکر مت کرو، میں نے ہی بھائی صاحب سے کہا ہے کہ یہ میٹنگ تم اٹینڈ کرو، جہاں تک آفس کی بات ہے وہ میں اور بھائی صاحب دیکھ لیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ ہاں ظفر ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ایک یہ گھوڑا بھی تو ہے، اس کو بھی کہہ دوں گا کہ آفس کا چکر لگا لے، تھوڑا بہت اسے بھی بزنس کا پتہ چلے۔ احمد صاحب نے آئس کو گھورتے ہوئے کہا جو ابھی بھی مسلسل آنیا اور اریج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ احمد صاحب اس کی غیر سنجیدہ طبیعت سے سخت خائف رہتے تھے۔ ان کی بات پر سب نے اپنی ہنسی دبائی تھی، مگر آئس نے برا سا منہ بنایا۔ بابا جان، مجھ سے نہیں ہوتا یہ بزنس، اور آپ نے اپنے اتنے ہینڈسم بیٹے کو گھوڑا کیسے کہہ لیا؟ وہ صدمے سے بولا۔ اس کی بات پر سب کی دبی دبی ہنسی گونجی، مگر احمد صاحب کو اس کی یہ فضول کوئی بالکل نہیں بھائی تھی۔ بحث مت کیا کرو آئس احمد، ہم نے آپ کو اتنا بڑا اس لیے نہیں کیا کہ آپ ہمارے آگے بولو۔ وہ سنجیدہ تھے۔ آئس بھی سر جھکا گیا، اس نے چپ رہنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ پھر سب خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن ان سب سے ہٹ کر زاہد صاحب پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھے۔ اریش نے یہ چیز محسوس کی تھی۔ اس ٹائم شام میں جب آئس گھر سے نکلا تھا تو دو بندوں نے اس کا پیچھا کیا تھا، مگر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ اریش نہیں ہے، اس لیے انہوں نے زاہد صاحب کو بتا دیا اور اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آئس بھی تھوڑی دیر تک ادھر ادھر چکر لگا کر گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اریج کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، آخر وہ محبت کرتا تھا اریج سے، لیکن اریج اس کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے بھی اریج کے سامنے اب ایک ڈرامہ کرنا تھا، سیدھا اور صحیح طریقہ، وہ بھی آئز سوچ لے، یہ تو ناممکن بات تھی نا اب۔ اوئے، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ اریج نے بیڈ پر دھڑام سے بیٹھتے ہوئے آنیا سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، وہ گود میں تکیہ رکھتے ہوئے بولی۔ پھر بھی کوئی خاص وجہ؟ سامنے بھی اریج تھی۔ ایسے ہی یار، میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ اوہو، اب سمجھ آئی، کل اریش بھائی اسلام آباد جا رہے ہیں تبھی اداسی چڑھی ہوئی ہے۔ او میری کزن کا دل اداس ہو رہا ہے، وہ شرارت سے بولے جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ، الٹا ہی سمجھنا ہمیشہ۔ آنیا نے گود میں رکھے تکیے سے اسے مارنا شروع کر دیا، جبکہ اریج کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔
اچھا بس بھی کرو یار، اور مسکراہٹ تو چیک کرو ذرا محترمہ کی، پھر جب میں بولوں گی تو برا مان جاؤ گی۔ وہ اسے مزید چڑھانے لگی تھی۔ اریج پلیز، وہ چیخی، مگر اس کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ تھے کہ اریج دیکھ کر حیران رہ گئی اور بے ساختہ آنیا کو گلے لگا لیا۔ آنیا بھی اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی وہ اریش کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ محبت تو اسے پہلے بھی تھی، مگر اب وہ اس جذبے کو محسوس بھی کرنے لگی تھی۔ اسے بس اریش کی روک ٹوک سے مسئلہ تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اسے برا نہیں لگا تھا۔ آنیا ایک بات پوچھوں؟ اریش نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہی سوال کیا۔ اجازت دی گئی۔ اریش بھائی سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے پوچھا۔ ڈر بھی تھا کہ اس سوال پر آنیا اس کا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ آنیا نے سر اٹھا کر اریج کو دیکھا اور شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلایا۔ نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ اف آنیا، اگر اریش بھائی تمہیں یوں شرماتا دیکھ لیں گے تو پاگل ہی ہو جائیں گے، اور کم از کم میرے سامنے تو شرمانا بند کرو۔ میں اریج ہوں، اریش بھائی تو نہیں۔ اریج نے بھی آنیا کا موڈ دیکھتے ہوئے پھر سے شرارت کی تھی۔ آنیا نے اریج کی بات پر اس کی کمر میں دمو کا جڑ دیا۔ کہاں کی شرم! اب وہ واپس وہی آنیا بن چکی تھی۔ تمہیں بھی آئس کا اثر ہوتا جا رہا ہے، دور رہا کرو اس سے، وہ کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو اریج ہنس دی۔ اریش اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب آنیا کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی نظر آنیا اور اریج پر پڑی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اریش بھی کھڑا دیکھنے لگ گیا کیونکہ تب آنیا اریج کی تکیے سے دھلائی کر رہی تھی۔ وہ یہ سب دلچسپی سے دیکھنے لگ گیا اور تجسس بھی ہوا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے اریج کی شامت آئی ہوئی ہے، مگر اریج کی اگلی بات سن کر اریش وہیں جم گیا۔ وہ آنیا کا جواب سننا چاہتا تھا اور آنیا کے سر ہلانے کی دیر تھی۔ اریش کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اریش کا موڈ بہت فریش ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آنیا کے منہ سے اپنے لیے اس طرح محبت کا اقرار سنے گا۔ وہ مان گئی تھی، اس کی جھلی اس سے محبت کرتی تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ سونے کے لیے ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ لیتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 1 آف دی ناول بچپن کا شوہر۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ ویسے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہانی جتنی سیدھی لگ رہی ہے نا اتنی سیدھی ہے نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ٹویسٹ آئے گا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹویسٹ ہے اس سٹوری میں بہت زیادہ۔ اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ یہ دو کپلز ہیں نا، ان میں نا کوئی ٹرائی اینگل بنے گا، لائک نیچرل والا ٹرائی اینگل، جان بوجھ کے نہیں، جو قدرتی ٹرائی اینگل بنتا ہے۔ مطلب دیکھو دشمن تو پیچھے پڑے ہوئے نا اریش کے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو اریش کو مار دیں گے وہ لوگ اور اس طرح آئس کی آنیا کے ساتھ شادی ہوگی، تو پھر ٹرائی اینگل بن گیا نا ایک طرح سے۔ اور یہاں پھر مجھے لگتا ہے کہ نا اریش کو سمجھ کر غلطی سے اس کے بھائی کو مار دیں گے، آئس کو مار دیں گے، اور پھر اس طرح اریش کی اریج کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ ہائی میں کتنی گپے مار رہی ہوں، کوئی اتنی بکواس کیسے کر سکتا ہے۔ خیر سانو کی جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ اچھا 2 یا 3 اس کے ایپیسوڈز رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔